बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन इक़्तदा मुसाफिरुन बिमुक़ीमिन फ़िल वक़्ति सह्ह व अतम्महा अर्बअन व बअदहु ला यसिह्हु व बिअक्सिही सह्ह फ़ीहिमा। इस इबारत में ये मसला बयान किया गया है कि अगर कोई मुसाफिर आदमी मुक़ीम इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करता है तो उसकी दो सूरतें हैं, या तो वह अदा नमाज अदा करेगा वक्त के अंदर, या वह क़ज़ा नमाज अदा करेगा वक्त के बाद। अगर वो अदा नमाज अदा कर रहा है मुक़ीम इमाम के पीछे, ऐसी सूरत में मुसाफिर आदमी मुकम्मल 4 रकात नमाज इमाम ही की तरह अदा करेगा। और अगर वो लोग क़ज़ा नमाज अदा कर रहे हैं जमात के साथ और इमाम मुक़ीम आदमी है, तो ऐसी सूरत में अगर उस क़ज़ा नमाज के अंदर मुसाफिर आदमी शरीक हो जाए तो इस सूरत में उनकी नमाज सही नहीं होगी। यानी वक्त के बाद मुक़ीम आदमी की इक़्तिदा में क़ज़ा नमाज अदा करना मुसाफिर के लिए जायज़ नहीं है। अदा नमाज अदा करना मुक़ीम इमाम की इक़्तिदा में जायज़। दो सूरत ये हो गए। तीसरी सूरत यह है कि इमाम हो मुसाफिर और पीछे पढ़ने वाले लोग हों मुक़ीम, चाहे इमाम वक्त के अंदर नमाज पढ़ा रहा हो और चाहे इमाम वक्त के बाहर, वक्त के निकल जाने के बाद नमाज पढ़ा रहा हो, बहर सूरत मुक़ीम आदमी की नमाज उसके इक़्तिदा में सही हो जाएगी। समझ में आया? 4 सूरतें। पहली सूरत यह है कि इमाम है मुक़ीम और मुसाफिर आदमी वक्त के अंदर अंदर उस इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करता है, बिल इत्तिफ़ाक़ नमाज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी नमाज? इसलिए कि अब इस सूरत में इनकी नमाज 4 रकात हो जाएगी, क्योंकि अभी वक्त निकला नहीं है। और आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मुसाफिर आदमी मुक़ीम आदमी की इक़्तिदा में नमाज अदा करता है तो वक्त के अंदर उसकी 2 रकात नमाज बदल करके 4 रकात वाली बन जाएगी, यानी 4 रकात नमाज अदा करनी। दूसरी सूरत यह है कि इमाम है मुक़ीम और वो क़ज़ा नमाज अदा कर रहा है, यानी वक्त निकल चुका है और वही नमाज अदा कर रहा है वक्त के गुज़र जाने के बाद। अब इक़्तिदा कर रहा है मुसाफिर आदमी और उसी क़ज़ा की नमाज की इक़्तिदा कर रहा है इस इमाम के पीछे, तो ऐसी सूरत में इस मुसाफिर शख्स की नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि आप इक़्तिदा के शराइत में से एक मसला पढ़ चुके हैं कि इमाम की हालत मुक़्तदी की हालत के या तो मुसावी हो या मुक़्तदी की हालत से आला हो। जब मुक़ीम आदमी वक्त के गुज़र जाने के बाद नमाज पढ़ाएगा तो कायदा ऊला में बैठना उसके लिए क्या होगा? वाजिब होगा। जबकि मुसाफिर आदमी के लिए कायदा ऊला में बैठना क्या होगा? फ़र्ज़ होगा। तो मुक़्तदी की हालत हो गई आला और इमाम की हालत हो गई अदना। इसलिए इस सूरत में मुसाफिर आदमी की नमाज वक्त के गुज़र जाने के बाद मुक़ीम इमाम के पीछे जायज़ नहीं। तीसरी सूरत यह है कि इमाम है मुसाफिर और मुक़ीम उसकी इक़्तिदा में वक्त के अंदर नमाज पढ़, यानी अदा नमाज अदा करता है, तो इमाम कितनी रकात पढ़ेगा? 4 रकात वाली नमाज 2 रकात। 2 रकात पे वो सलाम फेर देगा और जो मुक़ीम आदमी है उसके बाद 2 रकात सलाम, अपनी 2 रकात पूरी कर लेगा। चौथी सूरत यह है कि वक्त के गुज़रने के बाद मुसाफिर आदमी नमाज पढ़ा रहा है और मुक़ीम आदमी उसके पीछे वही नमाज अदा कर रहा है, क़ज़ा नमाज, तो भी उस सूरत में उसकी नमाज इसलिए हो जाएगी कि मुसाफिर आदमी 2 ही रकात पढ़ाएगा। अदा पढ़े तो भी 2 पढ़ेगा, क़ज़ा पढ़े तो भी 2 ही पढ़ेगा। तो ऐसी सूरत में मुक़ीम आदमी क्या करेगा? 4 रकात नमाज अदा कर लेगा, यानी 2 रकात बाद में पूरी कर लेगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इमाम की हालत क्या होती है? आला होती है, इसलिए कि 2 रकात पर जब सलाम फेरेगा मुसाफिर इमाम तो ये फ़र्ज़ कायदा अखीरा में बैठा हुआ अपने एतबार से, जबकि मुक़्तदी के एतबार से, मुक़ीम मुक़्तदी के एतबार से उनके लिए वो कायदा क्या है? वाजिब है। तो इमाम की हालत आला होगी। तो ये 4 सूरतें हैं। इन 4 सूरतों में से एक सूरत सिर्फ जायज़ नहीं है, और वह सूरत क्या है? कि मुक़ीम आदमी वक्त के निकलने के बाद नमाज अदा कर रहा हो और मुसाफिर आदमी उसी नमाज में उसकी इक़्तिदा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज नहीं होगी। तो ये सारी तफसीलात कब हैं? ये सारी तफसीलात उस वक्त है जबकि इमाम
4 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہو۔ اگر امام 4 رکعت والی نماز ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ 2 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے، مثلا فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہے یا ادا کر رہا ہے، یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وقت کے اندر بھی اقتدا کر سکتا ہے مسافر مقیم کی، وقت کے باہر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مقیم مسافر کی اقتدا وقت کے اندر بھی کر سکتا ہے اور وقت کے باہر بھی کر سکتا ہے، یعنی چاروں صورتیں پھر جائز ہو جائیں گی، کیونکہ اس صورت میں ہر ایک کے ذمے اتنی ہی رکعت پڑھنا ضروری ہے، کسی کے ذمے کم نہیں ہے۔ اور اگر مسافر آدمی اقتدا کرے مقیم شخص کی، یعنی مقیم امام کی وقت کے اندر، صح، تو مسافر کی اقتدا صحیح ہو جائے گی۔ وَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا، اور وہ اس نماز کو 4 رکعت مکمل کرے گا۔ کون؟ مسافر۔ وقت کے اندر پڑھنے کا مطلب ادا نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ۔ وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ، اور وقت کے بعد یعنی وقت کے نکل جانے کے بعد تو اس کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ لا یصیح ای لا یصیح اقتداء المسافر بمقیم، اور وقت کے گزر جانے کے بعد مسافر شخص کی اقتدا کرنا مقیم کے پیچھے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہی امام کی حالت ادنا ہو جاتی ہے اور ان کی حالت مقتدی کی حالت اعلیٰ، تو اس صورت میں کون سی نماز ادا کرے گا؟ ادا کی قضا نماز پڑھے گا، وقت کے نکلنے کے بعد قضا ہی نہیں کرے گا۔ تیسری صورت وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيهِمَا، اس میں دونوں صورت کو بیان کرتے ہیں، تیسری اور چوتھی صورت، اور اس کے برعکس صورت میں دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہو جائے گی یا اقتدا صحیح ہوگی۔ دونوں صورت سے مراد وقت کے اندر بھی اور وقت کے باہر۔ برعکس صورت کیا ہوگی؟ وہاں اوپر مسئلہ تھا کہ مسافر مقیم کی اقتدا کرے، برعکس کیا ہوگا؟ مقیم شخص مسافر کی اقتدا کرے، تو وقت کے اندر بھی اقتدا صحیح ہے اور وقت کے باہر بھی اقتدا صحیح۔ البتہ یہ جو آخر کی 2 صورتیں ہیں جس میں امام مسافر ہوتا ہے اور مقتدی مقیم شخص ہوتا ہے، اس کی 2 صورتیں بیان کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ وقت کے اندر وہ نماز پڑھائے اور دوسری صورت وقت کے باہر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں صورتوں میں امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا۔ اب مقتدی جو ہے مقیم مقتدی وہ کیا کرے گا؟ 2 رکعت نماز مزید پڑھ لے گا۔ اب امام کے لیے بہتر یہ ہے ایسی صورت میں کہ اگر مسافر امام بن جائے تو وہ یا تو نماز کے ختم ہونے کے بعد اعلان کر دے سلام پھیرنے کے بعد کہ اتموا صلاتکم فانی مسافر، آپ حضرات اپنی نماز مکمل کر لیں اس لیے کہ میں مسافر ہوں، یہ تو سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کہے، اور بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ اعلان کر دے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، اور میرے سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ کھڑے ہو کر کے اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں گے۔ اس میں کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی، اس لیے یہ بہتر شکل ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ اس صورت میں، اور دوسرا مسئلہ اس صورت میں یہ ہے کہ ان 2 صورتوں میں، دوسری اور جو تیسری صورت ہے، ان صورتوں کے اندر مقیم مقتدی جب کھڑا ہو کر کے 2 رکعت مکمل کرے گا تو کیا اس میں قرات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کرے گا وہ قرات، صرف خاموشی کے ساتھ قیام میں کچھ دور قرات کے برابر وہ کھڑا رہے گا، پھر اس کے بعد رکوع کر لے گا، سجدہ کر لے گا، نماز مکمل کر لے گا۔ یہی مفتابی قول ہے، اور بعض رات کی رائے ہے کہ نہیں وہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے گا، لیکن صحیح بات اور مفتابی قول یہی ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں کے اندر مقیم مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا، لیکن قرات کے بقدر وہ قیام کی حالت میں کھڑا رہے گا اور نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر دے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَنَدُبَ لِلْإِمَامِ أَن يَقُولَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي مُسَافِرٌ، اور امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کہے، کب کہے؟ دونوں سلام سے فارغ ہونے کے بعد کیا کہے؟ اتموا صلاتکم فانی مسافر، تم لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لو اس لیے کہ میں مسافر ہوں۔ وینبغی ان یقول ذلک قبل شروعہ، اور بہتر یہ ہے کہ وہ ان کلمے کو نماز کو شروع کرنے سے پہلے، اپنی نماز کو شروع کرنے سے پہلے کہہ دے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز کو شروع کرنے سے پہلے اس کلمے کو کہہ دے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ولا يقرأ المقیم فيما يتمه بعد فراغ امامه المسافر في الاصح، اور مقیم شخص یا مقیم مقتدی نہیں پڑھے گا ان رکعتوں میں جس کو وہ مکمل کرے گا اپنے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد، اور مقیم مقتدی ان رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا
جس کو وہ مکمل کرے گا اپنے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد فی الاصحی اصح قول کے مطابق، بات ہو گئی مکمل۔ اب ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی حالت سفر میں تھا، شرعی مسافر بن چکا تھا، لیکن کسی عذر کے بنیاد پر وہ نماز نہیں پڑھ سکا اور واپس اپنے وطن آ گیا۔ تو اب وطن میں آنے کے بعد وہ شخص مقیم بن گیا، تو اب وہ جو نماز قضا کرے گا کتنی رکعت وہ پڑھے گا؟ 4 رکعت والی نماز، 2 رکعت 3 رکعت والی تو اتنی ہی پڑھے گا، اس میں کوئی مسئلہ ہی۔ 4 رکعت والی نماز وہ گھر آ جانے کے بعد کتنی رکعت ادا کرے؟ 4 رکعت ادا کرے گا کہ 2 رکعت ادا کرے؟ یا اسی طریقے سے ایک آدمی سفر پر نکلنے والا تھا، لیکن نکلنے میں تاخیر ہو گئی اور گھر ہی میں 1-2 نماز کی چھوٹ گئی، 4 رکعت والی نماز، مثلا عشاء کی نماز چھوٹ گئی ان کی، یا مثلا اس کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اب سفر پر نکل گیا، سفر میں ان کو موقع مل گیا نماز پڑھنے، تو اب سفر میں اگر اس نماز کی قضا کرتا ہے جو گھر کے اندر اس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، حالت اقامت میں اس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو کتنی رکعت پڑھے گا؟ سفر کا اعتبار کریں گے کہ حالت اقامت کا اعتبار کریں گے؟ 2 صورتیں ہو گئی، حالت سفر میں گھر کی نماز اقامت کی نماز قضا کی جائے تو کس کا اعتبار کیا جائے؟ ابھی سفر میں ہے اور سفر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسافر آدمی 4 رکعت والی نماز میں قصر کرتا ہے، اور یہ قصر کرنا احناف کے یہاں کیا ہے؟ واجب ہے، تو کس کا اعتبار؟ یا اسی طریقے سے ایک آدمی سفر میں تھا، اب مقیم بن گیا ہے، اور مقیم اگر کوئی شخص ہے تو 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھنا ضروری ہے، قصر اب اس کے ذمے نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کس کا اعتبار کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ وہ نماز جب اس کے ذمے میں قضا ہو رہی تھی اس وقت ان کی جو حالت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا قضا کے اندر۔ اگر وہ نماز قضا ہوئی ہے حالت اقامت میں تو حالت سفر میں 4 ہی رکعت وہ پڑھے گا، چاہے وہ حالت اقامت ہی میں قضا کرے تو بھی 4 پڑھے گا، سفر میں قضا کرے تو بھی 4 پڑھے گا۔ اور اگر وہ نماز قضا ہوئی ہے حالت سفر میں، سفر میں قضا کرے تو بھی 2 ہی پڑھے گا، اور گھر آ جانے کے بعد قضا کرے حالت اقامت میں قضا کرے تو بھی 2 ہی پڑھے گا۔ تو اعتبار کس کا ہے قصر کرنے میں، قضا کے اندر قصر کرنے میں یا نہ کرنے میں اعتبار کس کا ہے؟ اس نماز کے آخری وقت کا، اس وقت اس کی جو بھی حالت ہوگی، اگر وہ مقیم ہوگا تو مکمل نماز پڑھے گا، مکمل نماز کی قضا کرے گا، اور اگر مسافر ہوگا تو پھر صورت میں قصر والی نماز کی وہ قضا کرے گا۔ وفائتۃ السفر والحضر تقضى رکعتین واربعا، یہ لفظ و نشر مرتب کے طور پر ہے۔ سفر کی فائتہ نماز 2 رکعت قضا کی جائے گی، اور حضر کی فائتہ نماز 4 رکعت قضا کی جائے گی۔ سمجھنا بمثلہ فقط اعتبار اور اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے اب یہاں آخری وقت کا اعتبار ہوگا، اور اس سلسلے میں اعتبار نماز کے اخیر وقت کا ہے، لیکن اخیر وقت میں اس کی جو بھی حالت ہوگی وہی نماز اس کے ذمے میں واجب ہوگی، اب اسی کے اعتبار سے وہ قضا کرے گا، چاہے جہاں بھی وہ قضا کرے۔ 1-2 مسئلہ اور سمجھ لیجئے جو اس سے متعلق آگے اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جہاں جا رہا ہے وہاں تک جانے کا 2 راستہ ہے، ایک راستہ بس کا ہے اور ایک راستہ ٹرین کا ہے۔ بس سے اگر وہ جاتا ہے تو شرعی مسافر وہ نہیں بن پاتا ہے، مثلا 60 کلومیٹر ہے، لیکن اگر وہی ٹرین سے جاتا ہے وہیں پر تو وہ 90 کلومیٹر طے کر لیتا ہے، شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں وہ قصر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک آدمی جہاں جا رہا ہے وہاں تک پہنچنے کا 2 راستہ ہے، ایک راستے کے اعتبار سے وہ مسافر نہیں بن پاتا ہے، جبکہ دوسرے راستے کے اعتبار سے مسافر بن جاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں کس راستے کا اعتبار کیا جائے گا؟ اگر مسافر نہ بننے والے راستے کا اعتبار کرتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ مکمل نماز پڑھے گا، اتمام کرے گا۔ اور اگر قصر والے مسافت کا اعتبار کرتے ہیں، راستے کا اعتبار کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہاں جا کر کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ تو کس کا اعتبار کریں؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ جس راستے سے وہ گیا ہے اسی راستے کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ آپ پڑھ چکے اس سے پہلے شروع میں کہ وہ سال کے چھوٹے دنوں میں سے 3 دنوں کی مسافت کے بقدر وہ چلے تو جس راستے پہ چلے گا اس کا نہیں اعتبار کیا جائے گا، دوسرے راستے کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں جس راستے سے جائے گا اس کا اعتبار، اگر اس راستے سے وہ مسافر بن جاتا ہے تو قصر کرے گا، نہیں بنتا ہے تو قصر نہیں کرے گا، اگرچہ وہ دوسرے راستے سے مسافر بن جاتا تو اس صورت میں ادھر سے نہیں بنتا اور ادھر سے وہ گیا ہے
تو قصر نہیں کرے گا. جس راستے سے گیا مسافر نہیں بنتا ہے تو قصر نہیں کرے گا، اگرچہ وہ دوسرے راستے سے جانے کی وجہ سے مسافر بن جاتا ہے. ایک تو مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر نکلا، گھر سے نکلا سفر کے ارادے سے، مثلا کوئی کاروباری شخص ہے، تجارت کرتا ہے، مختلف مقامات پر ان کو جانا آنا رہتا ہے سامان وامان خریدنے کے لیے، دینے کے لیے. تو ایک آدمی اپنے شہر سے نکلا، لیکن وہ جب نکلا ہے وہ اس ارادے سے نکلا ہے کہ میں پہلے فلاں جگہ جاؤں گا، پھر وہاں سے وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے وہاں جاؤں گا، پھر میں وہاں سے وہاں جاؤں گا. یعنی جتنے شہروں میں جانے کا ارادہ ہے اگر وہ اس پروگرام کے مطابق نکلتا ہے تو شرعی مسافر بن جاتا ہے. تو اس صورت میں نکلتے ہی وہ مسافر بن جائے گا. مثلا ایک آدمی منگیر سے نکلا اور چلا گیا کہاں؟ بریارپور. پھر اس کا ارادہ ہے کہ میں بریارپور سے چلا جاؤں گا سلطان گنج، اور وہاں سے ارادہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا بھاگلپور، اور وہاں سے ارادہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا کٹیہار مثلا. تو اب ایسی صورت میں جیسے ہی وہ منگیر سے نکلے گا وہ مسافر بن جائے گا. لیکن اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ میں بریارپور سے واپس آ جاؤں گا، کاروباری آدمی بریارپور گیا، وہاں پر 2-4 دن رہا، اس کے بعد ان کو پتہ یہ چلا کہ میری ضرورت یہاں پوری نہیں ہو سکی، مجھے آگے جانا پڑے گا، وہاں سے چلا گیا پھر وہ سلطان گنج. وہاں پتہ چلا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے بھاگلپور بھی جانا پڑے گا، بھاگلپور چلا گیا، مسافر نہیں بنا وہ. بھاگلپور میں جانے کے بعد پھر پتہ چلا کہ اب اس کو وہاں سے پھر جانا ہے کٹیہار. اگر بھاگلپور سے کٹیہار شرعی مسافت پر ہے تو اس صورت میں مسافر بن جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس صورت میں مسافر نہیں بنے گا. اگر جبکہ وہ جمال پور سے سلطان گنج بھاگلپور دیتے ہوئے کٹیہار گیا ہے اور یہاں تک کی مسافت جمال پور سے کٹیہار کی مسافت مدت شرعی مسافت ہے، اگر یہاں سے نکلتا وہ کٹیہار کے ارادے تو مسافر بن جاتا ہے. لیکن یہ گیا ہے قسطوں کے اندر گیا ہے، لیکن ایک بار کی ارادہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں یہ شخص مقیم ہی رہے گا، مسافر نہیں بنے گا، چاہے وہ کتنی بھی مسافت طے کر لے. سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد سمجھو جو عبارت کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا، وہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 وطن ہے. محققین کے اعتبار سے 2 طرح کے وطن ہیں. ایک کا نام ہے وطن اصلی اور ایک کا نام ہے وطن اقامت. وطن اصلی کس سے کہا جائے گا؟ 3 تعریفیں اس کی گئی. ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ آدمی اس سرزمین میں پیدا ہوا تو وہ اس کے لیے وطن اصلی ہے جہاں آدمی پیدا ہو. اور ایک یہ ہے کہ آدمی کہیں جا کر کے کہیں شادی کر لے اور وہیں بس جائے، شادی کر لے، بال بچہ ان کا وہیں رہنے لگے، اس کو بھی وطن اصلی کہا جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی شادی تو نہ کرے اور اس کی وہ جائے پیدائش بھی نہ ہو، لیکن وہ وہاں جا کر کے رہ جائے اس ارادے سے کہ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. مثلا کہیں گیا نوکری کرنے کے لیے، وہیں گھر بنا لیا اور وہیں بس گیا، شادی نہیں کیا وہاں پہ، بال بچوں کے ساتھ بھی نہیں رہتا ہے یا بال بچہ کے ساتھ بھی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے اب منتقل نہیں ہوگا، زمین خرید لیا، مکان بنا لیا، تو یہ بھی اب اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ وطن اصلی بن جائے گا. مثلا کوئی ایک آدمی جامعہ رحمانی میں پڑھاتا ہے، انہوں نے منگیر کی سرزمین پہ زمین خرید لیا اور زمین خریدنے کے بعد اپنا مکان وکان سب بنا لیا اور ارادہ یہ ہے کہ اب مرتے دم تک میں یہیں رہوں گا، تو اب یہ بھی اس کے لیے وطن اصلی بن جائے گا. اب باہر سے جب بھی سفر کر کے یہاں آئے گا تو وطن اصلی کا حکم یہ ہے کہ وہاں مکمل نماز ادا کی جاتی، اتمام کیا جاتا، قصر نہیں کیا جاتا. اور ایک ہے وطن اقامت. وطن اقامت کسے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی سفر پر تو نکلا ہے شرعی مسافت پر، مسافر ہے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے اس جگہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو ایسی صورت میں وہ جگہ اس کے لیے وطن اقامت کہلائے گا. وطن اقامت کا حکم کیا ہے؟ وطن اقامت کا حکم یہ ہے کہ وہاں جب تک وہ رہے گا وہ اتمام کرتا رہے گا، اور جیسے ہی وہاں سے نکلے گا تو وطن اقامت ختم، وطن اقامت ختم. اب پھر جب دوبارہ پلٹ کر کے وہاں جائے گا تو اس صورت میں وہ وہاں قصر ہی کرے گا، الا یہ کہ وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرنا. مثلا جیسے آپ حضرات ہیں، آپ کا گھر کسی کا ارریا ہے، کسی کا سپول ہے، کسی کا بھاگلپور ہے، کسی کا منگیر، مختلف علاقے کے، اور منگیر آپ کے یہاں سے شرعی مسافت پر ہے، لیکن آپ یہاں آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اب جائیں گے کب؟ ارادہ ہے کہ سالانہ کے اخیر میں جائیں گے جب چھٹی ہو جائے گی، لیکن بیچ میں ضرورت پڑ گئی تو آپ گھر چلے جاتے ہیں.
تو آپ جو یہاں آتے ہیں 1 سال کے معاہدے سے کہ ہم یہاں 1 سال رہیں گے، تو یہ ہو گیا آپ کے لیے وطن اقامت۔ لیکن اگر آپ بیچ میں چلے جائیں گھر، تو کیا یہ وطن اقامت آپ کا باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ یہاں سے چلے گئے گھر، وہاں آپ مقیم بن گئے، 2 دن کے بعد پھر آپ آ گئے منگیر، تو اب یہاں آنے کے بعد آپ قصر کریں گے کہ اتمام کریں گے؟ اگر آپ کا ارادہ یہاں 15 دن رہنے کا نہیں ہے اس آنے کے بعد، تو آپ قصر کریں گے، اور اگر 15 دن رہنے کا ارادہ ہے کہ 1 مہینہ بعد 2 مہینہ کے بعد جائیں گے، تو اس صورت میں آپ اتمام کریں گے، کیونکہ وطن اقامت شرعی مسافت سے باطل ہو جاتا ہے۔ تو 2 وطن، ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت۔ اب اس کے بعد سمجھیے کہ وطن اصلی ہی سے ختم ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جہاں پیدا ہوا تھا وہ ہے اس کا وطن اصلی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جا کر کے دوسری جگہ، دوسرے شہر کے اندر جا کر کے بس گیا، بال بچوں کے ساتھ وہیں رہ گیا، اب کبھی بھی پلٹ کر جانے کا ارادہ وہاں نہیں ہے، تو اب یہ جو وطن اصلی ہے یہ اس کا ختم ہو جائے گا، وہ والا وطن اصلی اس کا بن جائے گا۔ اب وہاں سے اگر کبھی خدا نخواستہ وہ اس جگہ آ جائے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، تو وہاں اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کیا ہے تو وہ قصر کرے گا، اتمام نہیں کرے گا۔ تو وطن اصلی سے ختم ہوگا، وطن اقامت سے ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میرا گھر ہے کہیں اور، ہم یہاں آ کر کے پڑھاتے ہیں، یا آپ کا گھر کہیں اور ہے، آپ یہاں آ کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ کا وطن اصلی ختم نہیں ہوگا جہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ جیسے ہی وہاں جائیں گے، چاہے 1 گھنٹہ کے لیے آپ جائیے، آپ مقیم بن جائیں گے اور پوری نماز ادا کریں گے۔ لیکن آپ یہاں چونکہ مقیم ہے، تو مقیم آدمی جو وطن اقامت ہے، وطن اقامت 3 چیزوں کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ایک آدمی اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کو وطن اصلی بنا لے، وطن اقامت ختم۔ ایک آدمی سفر پر نکل جائے اور شرعی مسافت پر نکل جائے، وطن اقامت ختم۔ ایک آدمی دوسری جگہ کو وطن اقامت بنا لے، یعنی مثلا ابھی یہاں ٹھہرا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ جا کر کے وہاں 15 دن یا 1 مہینہ ٹھہرنے کی نیت کر لے، تو یہ وطن اقامت ختم۔ تو وطن اصلی ہی سے ختم ہو سکتا ہے، اور وطن اقامت وطن اصلی سے بھی ختم ہو سکتا ہے، اور وطن اقامت سے بھی ختم ہو سکتا ہے، اور شرعی مسافت کے مطابق سفر کر لینے سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو، وَيَبْطُلُ الْوَطْنُ الْأَصْلِيُّ، اور وطن اصلی باطل ہو جاتا ہے اپنے مثل کی وجہ سے، یعنی وطن اصلی ہی کی وجہ سے صرف، اور وطن اصلی صرف وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اور وطن الاقامت وَيَبْطُلُ وطن الاقامت بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِ، اور وطن اقامت سے باطل ہوتا ہے، اور شرعی سفر سے باطل ہوتا ہے، اور وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے۔ اچھا، اب وطن اصلی کسے کہیں گے، اس کی تعریف۔ اچھا، یہ جو کیوں بیان کیا گیا، یہ اس لیے کہ وطن اصلی کے اندر آدمی جا کر کے کیا کرتا ہے، اتمام کرتا ہے، وطن اقامت کے اندر بھی اتمام کرتا ہے، اور اگر وطن اصلی بھی نہیں ہے، وطن اقامت بھی نہیں، تو پھر اس صورت میں وہ قصر کرے گا، اس لیے اس کو بیان کیا گیا۔ وطن اصلی کی تعریف، والوطن الاصلی هو الذي ولد فيه او تزوج او لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه۔ 3 تعریفیں کی گئی۔ اور وطن اصلی وہ یہ ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوا، وہ ہے وطن اصلی، یا جس جگہ انہوں نے شادی، او تزوج فیہ، یا جس جگہ انہوں نے شادی کر لی اور بال بچوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ 2 صورتیں، یا 3، او لم یتزوج، یا وہ شادی نہ کرے اور وہ زندگی گزارنے کا قصد کر لے اس طور پہ کہ وہ وہاں سے نہیں جائے گا، تو ہو جائے گا یہ وطن اصلی۔ مثلا راشد ہے، اس نے پروگرام بنا لیا کہ میں حیدرآباد جا کر کے تراویح سناتا ہوں، وہیں شادی کر کے وہیں رہ جاؤں گا، اب گھر کبھی بھی پلٹ کر نہیں آؤں گا، تو یہ اس کے لیے وطن اصلی بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو 3 تعریفیں کی گئی۔ نمبر 1، وہ وہاں پر ایک مثال دیا، اس کے پیچھے تو مت پڑ جانا۔ والوطن الاصلی، اور وطن اصلی، اور وہ جگہ ہے جس میں وہ پیدا ہوا، یا جہاں پر انہوں نے شادی کی، یا اس نے شادی نہیں کی اور زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا اس طور پر کہ وہ وہاں سے نہیں ٹلے گا، تو اب یہ اس جگہ اس کے لیے کیا مانا جائے گا، وطن اصلی۔ وطن اقامت کسے کہتے ہیں، وطن الاقامت موضع نوى الاقامت فیہ نصف شہر فما فوقہ، اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جس جگہ وہ ٹھہرنے کی نیت کرے 15 دن یا اس سے زائد، اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جس جگہ وہ 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کرے۔ یہ محققین کے اعتبار سے وطن کی 2 قسمیں ہیں، البتہ بعض فقہا حضرات نے یہ کہا کہ وطن کی 3 قسمیں ہیں، ایک وطن اصلی، ایک وطن اقامت، اور ایک وطن سکنا۔ ایک وطن سکنا، وطن سکنا کسے کہا جاتا ہے،
وہی وطن اقامت کے اندر 15 دن اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوتی ہے، اگر وہ 15 دن سے کم کی ٹھہرنے کی نیت کرے تو اس کو کہا جائے گا وطن سکنا۔ لیکن ظاہر سی بات کہ اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ آدمی مسافر ہی رہتا ہے، اس لیے محققین نے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا۔ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْمُحَقِّقُونَ وَطْنَ السُّكْنَى، اور محققین حضرات نے، محققین فقہا نے وطن سکنا کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ وطن سکنا کسے کہیں گے؟ وَهُوَ مَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ فِيهِ دُونَ نِصْفِ شَهْرٍ، اور وطن سکنا وہ جگہ ہے جہاں پر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے۔ وطن سکنا وہ جگہ ہے جہاں پر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے۔ تو وطن اقامت اور وطن اصلی کے اندر وہ کیا کرے گا؟ اتمام کرے گا، اور ورنہ اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، چاہے اس کو وطن سکنا آپ کہیے یا نہ کہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب مسئلہ بتلائیے کہ ایک آدمی یہاں سے گیا دہلی کمانے کے لیے، اور وہاں ان کی نوکری لگ گئی کسی کمپنی میں، اب اس کا ارادہ ہو گیا کہ میں یہیں رہ جاؤں گا، تو وہ جگہ اس کے لیے کیا کہلائے؟ وطن۔ چنانچہ جیسے وہ وہاں سے نکلے گا تو وہ وطن اس کا باطل نہیں ہوگا۔ اگر مثلا وہ دہلی سے نکل کر کے غازی آباد آ جائے، یا وہ مظفر نگر میرٹھ چلا آئے، تو اس کا وہ وطن ختم ہوگا نہیں ہوگا۔ پلٹ کر جیسے جائے گا، چاہے وہ 5 دن ہی ٹھہرے دوبارہ جانے کے بعد، تو بھی وہ اتمام ہی کرے گا، قصر نہیں کرے گا۔ سمجھ میں؟ دیکھو ترجمہ پھر سے دیکھو ایک مرتبہ۔ اور اگر مسافر شخص اقتدا کرے مقیم شخص کی وقت کے اندر تو اقتدا کرنا صحیح ہے، اور وہ نماز کو 4 رکعت مکمل کرے گا، اور وقت کے بعد اس کی اقتدا صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس صورت میں، یعنی مقیم آدمی مسافر امام کی اقتدا کرے، صح فیہما، تو دونوں صورتوں میں وقت کے اندر بھی وقت کے بعد بھی اقتدا صحیح ہو جاتی ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں، یعنی آخر کی جو 2 صورتیں ہیں، اس میں امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کہے دونوں سلام پھیرنے کے بعد اتموا صلاتکم فانی مسافر، تم لوگ اپنی نماز مکمل کر دو، میں مسافر ہوں۔ اور مناسب یہ ہے کہ وہ ان کلمے کو کہے اپنی نماز کو شروع کرنے سے پہلے۔ دوسرا مسئلہ جو انہی دوسری اور تیسری صورت سے متعلق، اور مقیم آدمی قرات نہیں کرے گا ان رکعتوں میں جس کو وہ مکمل کر رہا ہے اپنے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد، اصح قول کے مطابق۔ ایک اور مسئلہ، سفر کی فائتہ نماز قضا کی جائے گی 2 رکعت، اور حضر کی فائتہ نماز قضا کی جائے گی 4 رکعت، اور معتبر اس میں اعتبار نماز کے اخیر وقت کا ہے، اور وطن اصلی ختم ہو جاتا ہے اب صرف وطن اصلی سے، اور وطن اقامت ختم ہو جاتا ہے وطن اقامت سے، اور سفر شرعی سے، مطلقاً سفر نہیں، سفر شرعی سے اور وطن اصلی سے۔ وطن اصلی وہ جگہ، اب تعریف، وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پیدا ہوا، یا جہاں پر انہوں نے شادی کی، یا اس نے شادی نہیں کی لیکن زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا اس طور پر کہ وہ وہاں سے نہیں جائے گا۔ اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کی ہو۔ اور محققین فقہا نے وطن سکنا کا اعتبار نہیں کیا ہے، اور وطن سکنا وہ جگہ ہے جہاں پر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے۔